حضرت عباس अलैहिस्सलाम की शहादत, वफ़ा, बहादुरी और कुर्बानी की अमर दास्तान। प्रस्तावना: इस्लाम के इतिहास में अगर वफ़ादारी, बहादुरी, सब्र और कुर्बानी का कोई सबसे चमकदार नाम है तो वो है हज़रत अब्बास इब्न अली अलैहिस्सलाम। वे सिर्फ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के भाई ही नहीं थे, बल्कि उनके सबसे भरोसेमंद साथी, अलमदार, झंडा उठाने वाले और करबला की प्यास में जलते बच्चों की आखिरी उम्मीद थे। करबला का मैदान आज भी गवाह है कि कैसे एक भाई ने अपने इमाम के लिए अपनी दोनों बाजुएं, अपनी जान और अपनी हर ख्वाहिश कुर्बान कर दी। हज़रत अब्बास आसा का परिचय। हज़रत अब्बास आसा के पिता हज़रत अली अलैहिस्सलाम और माता हज़रत उम्मुल बनीन रज़ी थीं। बचपन से ही अब्बास आसा में शेर जैसी बहादुरी, आंखों में हया और दिल में इमामत की वफ़ा दिखाई देती थी। कहा जाता है कि जब वे घोड़े पर सवार होते तो दुश्मन कांप उठते थे, लेकिन उनकी सबसे बड़ी पहचान थी वफ़ा। करबला की ओर सफ़र जब यजीद ने जुल्म और नाइंसाफ़ी की बुनियाद पर बैत मांगी तो इमाम हुसैन असा ने इनकार कर दिया। इसी इनकार की कीमत करबला में चुकाई जानी थी। मक्का से करबला तक के इस सफ़र में हज़रत अब्बास असा हर कदम पर इमाम हुसैन असा के साथ रहे। वे जानते थे कि ये सफ़र वापसी का नहीं बल्कि शहादत का है। करबला में प्यास का आलम। करबला पहुंचते ही यजीदी फ़ौज ने फुरात नदी पर पहरा बिठा दिया। 3 दिन तक पानी की एक बूंद भी अहले बैत तक न पहुंच सकी। छोटे बच्चे अल अतश, प्यास लगी है, कहते हुए रोते थे। सकीना सआ की सूखी आंखें और कांपते होंठ देखकर अब्बास असा का कलेजा फट जाता। अलमदार की जिम्मेदारी इमाम हुसैन असा ने अपने भाई को अलमदार बनाया, यानी इस्लाम का झंडा उठाने वाला। जब तक अब्बास असा जिंदा थे, करबला में उम्मीद जिंदा थी। वे हर बार इमाम से इजाज़त मांगते कि जंग में उतरें, लेकिन इमाम हुसैन असा कहते, भाई अब्बास, तुम मेरी फ़ौज की रीढ़ हो। पानी लाने की इजाज़त। आशूरा के दिन जब बच्चों की प्यास हद से बढ़ गई, हज़रत सकीना सअ ने चाचा से कहा, चाचा जान, क्या हमारे लिए पानी ला सकते हो? ये शब्द अब्बास असा के दिल पर तीर बनकर लगे। वे इमाम हुसैन आसा के पास गए और पानी लाने की इजाज़त मांगी। इमाम ने रोते हुए इजाज़त दी। फुरात की ओर हमला। हज़रत अब्बास असा ने अलम उठाया, घोड़े पर सवार हुए और दुश्मनों की फ़ौज को चीरते हुए फुरात तक पहुंच गए। उनकी तलवार की चमक से दुश्मन पीछे हटने लगे। आखिरकार वे नदी तक पहुंच गए। पानी के सामने भी वफ़ा। अब्बास असा ने मश्क पानी का थैला भरा। जब उन्होंने पानी उठाया तो उन्हें अपनी प्यास याद आई, लेकिन उसी पल उन्हें इमाम हुसैन असा और बच्चों की प्यास याद आ गई। उन्होंने पानी को हाथ तक नहीं लगाया और कहा, ए अब्बास, क्या तुम पानी पियोगे और हुसैन प्यासे रहेंगे? ये थी वफ़ा की चरम सीमा। शहादत का मंजर। वापसी के रास्ते में दुश्मनों ने चारों ओर से हमला कर दिया। पहले उनका दायां हाथ काट दिया गया। अब्बास असा ने कहा, अल्लाह की कसम, अगर मेरा दायां हाथ काट दिया तो भी मैं अपने इमाम का साथ नहीं छोड़ूंगा। फिर बायां हाथ भी काट दिया गया। अब्बास असा ने मश्क को दांतों से थाम लिया। आखिर एक तीर मश्क में लगा, पानी जमीन पर बह गया। अब्बास असा टूट गए। एक जहरीला तीर आंख में लगा और लोहे का गुरज सर पर पड़ा। हज़रत अब्बास ऐसा ज़मीन पर गिर पड़े। इमाम हुसैन असा का पहुंचना। जब इमाम हुसैन असा अपने भाई के पास पहुंचे तो कहा, अब मेरी कमर टूट गई, ऐ मेरे भाई अब्बास। अब्बास असा ने कहा, भाई जान, मुझे बच्चों के सामने न ले जाइएगा, मैं पानी नहीं ला सका। यही कहते हुए वफ़ा का ये सूरज डूब गया। शहादत का पैगाम। हज़रत अब्बास असा की शहादत हमें सिखाती है वफ़ादारी क्या होती है, इमाम के लिए जान देना क्या होता है, भूखे रहकर दूसरों को तरजीह देना क्या होता है। आज भी करबला में जब यह अब्बास की सदाएं गूंजती हैं तो दिल रो पड़ता है। खातिमा। हज़रत अब्बास असा सिर्फ करबला के हीरो नहीं बल्कि हर ज़माने के लिए वफ़ा का पैमाना है। सलाम हो उस बाजुओं वाले शहीद पर, सलाम हो उस सकी अतशान पर, सलाम हो हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम पर। हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम की शहादत। पार्ट 2। वफ़ा का इम्तिहान और सब्र की इंतहा। करबला की रातें। खामोशी में छुपा तूफान। करबला की ज़मीन पर जब रात उतरती थी तो सन्नाटा बोल उठता था, रेत के कण जैसे आने वाले कहर की गवाही दे रहे हों। आसमान पर तारे थे, मगर अहले बैत के खेमों में उजाले की जगह चिंता और सब्र था। हज़रत अब्बास असा हर रात खेमों के चक्कर लगाते, कभी बच्चों को देखते, कभी औरतों की तरफ नज़र करते, कभी फुरात की दिशा में रुककर गहरी सांस लेते। वे जानते थे कि सुबह क़यामत लेकर आएगी। सकीना सअ की प्यास और चाचा की बेचैनी। रात के अंधेरे में एक नन्ही सी आवाज़ उठी, चाचा जान, पानी। ये आवाज़ हज़रत सकीना सअ की थी। हज़रत अब्बास असा का दिल कांप उठा। वे झुककर बोले, बेटी, सब्र करो,
تمہارا چاچا زندہ ہے، مگر اندر ہی اندر ان کا صبر ٹوٹ رہا تھا۔ وہ جانتے تھے پیاس جسم کو نہیں، روح کو جلا دیتی ہے۔ امام حسین عصا اور عباس عصا کی رات کی بات چیت۔ اس رات امام حسین عصا اور حضرت عباس عصا آمنے سامنے بیٹھے۔ دونوں کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر لہجے میں امامت کی ٹھہراو۔ امام حسین عصا بولے، بھائی عباس، کل کا دن بہت سخت ہے۔ عباس عصا نے سر جھکا کر کہا، مولا، جب تک میری سانس ہے کوئی آپ کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھے گا۔ یہ صرف بھائی کا وعدہ نہیں تھا، یہ امام کے لیے ایک سپاہی کی قسم تھی۔ عاشورہ کی صبح، سورج بھی اداس۔ عاشورہ کی صبح کربلا پر ایسا سورج اگا جس کی روشنی میں بھی ماتم چھپا تھا۔ امام حسین عصا نے فجر کی نماز پڑھائی۔ سب نے آخری بار سجدہ کیا، شاید جانتے تھے کہ یہ سجدہ اللہ سے سیدھی ملاقات کا راستہ ہے۔ حضرت عباس عصا علم سنبھالے کھڑے تھے، اسلام کا جھنڈا ان کی مضبوط پکڑ میں تھا۔ دشمنوں کی فوج اور ظلم کا اعلان، یزیدی فوج نے نگاڑے بجائے، گھمنڈ بھری آوازیں گونجیں، حسین، یا بیعت کرو یا جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ امام حسین عصا نے جواب دیا، میرے جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ یہ جملہ اتہاس کی نسوں میں دوڑ گیا۔ عباس عصا کی پہلی تکرار دشمن جانتے تھے، جب تک عباس عصا زندہ ہیں کربلا نہیں ٹوٹے گا۔ انہوں نے کوشش کی کہ کسی طرح عباس عصا کو الگ کر دیں۔ شمر نے آواز دی، اے عباس، تمہارے لیے امان ہے اگر حسین کا ساتھ چھوڑ دو۔ عباس عصا کا چہرہ لال ہو گیا۔ انہوں نے گرج کر کہا، اللہ تم پر لعنت کرے اور تمہاری امان پر بھی۔ تم مجھے حسین سے جدا کرنا چاہتے ہو؟ یہ سن کر دشمن شرمندہ بھی ہوئے اور ڈر بھی گئے۔ کربلا میں شہادتوں کا سلسلہ ایک ایک کر کے امام حسین عصا کے ساتھی میدان میں گئے۔ ہر شہادت کے ساتھ خیموں میں سناٹا اور گہرا ہو گیا۔ حضرت عباس عصا ہر شہید کو جاتے دیکھتے، مگر امام کی حکم کے بنا میدان میں نہیں اترتے۔ ان کا صبر تلوار سے بھی زیادہ بھاری تھا۔ بچوں کی آخری امید دوپہر ہوتے ہوتے پیاس انتہا پر پہنچ گئی۔ بچوں کے ہونٹ سوکھ چکے تھے۔ مائیں اپنے آنچل سے بچوں کے ہونٹ تر کرنے کی کوشش کر رہی تھیں، مگر آنچل بھی سوکھا تھا۔ سکینہ پھر چاچا کے پاس آئیں۔ اس بار آنکھوں میں آنسو نہیں، بے ہوشی تھی۔ عباس عصا نے سکینہ کو گود میں اٹھایا، ان کی داڑھی آنسوؤں سے بھیگ گئی۔ پانی لانے کی آخری اجازت عباس عصا امام حسین عصا کے پاس پہنچے، گھٹنوں کے بل بیٹھ کر بولے، مولا، اب صبر کی طاقت نہیں بچی، بچوں کی پیاس مجھے میدان میں کھینچ رہی ہے۔ امام حسین عصا رو پڑے، کچھ پل خاموشی رہی، پھر کہا، جاؤ بھائی، مگر جنگ کے لیے نہیں، صرف پانی کے لیے۔ یہ اجازت عباس عصا کے دل پر مہر بن کر لگ گئی۔ علمدار کی آخری سواری حضرت عباس عصا نے علم اٹھایا، گھوڑے پر سوار ہوئے۔ خیموں سے آواز آئی، یا عباس! ان کا سینہ چوڑا تھا، قدم مضبوط۔ وہ دشمنوں کی بھیڑ میں ایسے داخل ہوئے جیسے شیر جنگل میں۔ فرات کی طرف بڑھتا قافلہ تلوار چمکی، دشمن پیچھے ہٹتے گئے۔ یہ علی کا بیٹا ہے، یہ آواز دشمن کی فوج میں پھیل گئی۔ عباس عصا نے فرات تک کا راستہ کھول لیا۔ فرات کے کنارے وفا کا چرم ندی سامنے تھی، ٹھنڈا صاف پانی بہہ رہا تھا۔ عباس عصا نے ہاتھ بڑھایا، پانی ہتھیلی میں آیا، ہلکے سے ہونٹوں تک اٹھا، پھر ٹھہر گئے۔ انہیں حسین عصا یاد آئے، انہیں سکینہ یاد آئی، انہیں خیموں کی سوکھی آوازیں یاد آئیں۔ انہوں نے پانی زمین پر گرا دیا۔ آئی نفس، حسین کے بعد زندگی کیسی؟ مشق بھرنا اور واپسی۔ عباس عصا نے مشق بھری، اسے سینے سے لگایا جیسے بچوں کو سینے سے لگاتے ہوں۔ واپسی شروع ہوئی، مگر دشمن چاروں طرف سے ٹوٹ پڑے۔ پہلا ہاتھ کٹا، وفا زندہ، ایک تلوار چمکی، دایاں ہاتھ کٹ کر گر پڑا۔ عباس عصا نے کہا، اللہ کی قسم، اگر میرا دایاں ہاتھ کٹ گیا تو بھی میں دین اور امام کی حفاظت کروں گا۔ انہوں نے علم کو بائیں ہاتھ میں تھام لیا۔ دوسرا ہاتھ کٹا، ہمت امر، دوسری تلوار چلی، بایاں ہاتھ بھی کٹ گیا۔ عباس عصا نے مشق کو دانتوں میں پکڑ لیا، گھوڑا آگے بڑھتا رہا۔ مشق پر تیر، امید ٹوٹی، ایک زہریلا تیر مشق میں لگا، پانی بہہ گیا، ریت نے پانی کو پی لیا۔ عباس عصا کی کمر ٹوٹ گئی۔ انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا، اے اللہ، میں پانی نہیں پہنچا سکا۔ آخری وار اور زمین پر سجدہ، ایک تیر آنکھ میں لگا، ایک گرز سر پر پڑا۔ عباس عصا گھوڑے سے زمین پر آ گرے، ریت پر ماتھا ٹکا جیسے سجدے میں ہوں۔ امام حسین عصا کا پہنچنا۔ امام حسین عصا دوڑتے ہوئے آئے، اپنے بھائی کا سر گود میں لیا، کہا، اب میری کمر ٹوٹ گئی۔ عباس عصا نے کمزور آواز میں کہا، بھائی،
مجھے معاف کر دیجیے۔ سکینہ کو پانی نہیں دے سکا۔ امام حسین عصا رو پڑے۔ یہیں وفا کا وہ منظر ٹھہر جاتا ہے جہاں بازویں کٹ چکی ہیں مگر وفا زندہ ہے۔ حضرت عباس علیہ السلام کی شہادت پارٹ 3 شہادت کے بعد ٹوٹتی کمر، بلکتے خیمے اور صبر کا سمندر۔ شہادت کے بعد کا سناٹا، جب حضرت عباس علیہ السلام کی آواز ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئی تو کربلا کی زمین پر عجیب سناٹا چھا گیا۔ ہوا جیسے رک گئی، ریت بھی ماتم کرنے لگی۔ فرات کا پانی بہہ رہا تھا مگر ایسا لگتا تھا جیسے وہ بھی شرمندہ ہو۔ وہ عباس عصا جو کربلا کی ڈھال تھے، جو اہل بیت کی حفاظت کی دیوار تھے، آج ریت پر بے سہارا پڑے تھے۔ امام حسین عسان کی ٹوٹی کمر۔ امام حسین علیہ السلام اپنے بھائی کا سر گود میں لیے بیٹھے تھے۔ ان کے آنسو اب تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، اے اللہ، اب میرا کوئی سہارا نہیں بچا۔ آج میری کمر ٹوٹ گئی۔ عباس عصا صرف بھائی نہیں تھے، وہ حسین عصا کی طاقت، بھروسہ اور آخری امید تھے۔ عباس عصا کی آخری آرزو شہادت سے پہلے عباس عصا نے امام سے ایک بات کہی تھی، بھائی جان، مجھے خیموں میں واپس مت لے جائیے گا، مجھے سکینہ کی نظر کا سامنا کرنے کی طاقت نہیں۔ امام حسین عصا نے اپنے بھائی کی یہ آخری خواہش پوری کی۔ انہوں نے عباس عصا کو وہیں چھوڑ دیا جہاں وفا نے دم توڑا تھا۔ علم کا جھک جانا۔ کربلا میں ایک بات مشہور تھی، جب تک عباس عصا کا علم بلند ہے، حسین عصا زندہ ہیں۔ اب وہ علم ریت پر جھکا پڑا تھا۔ خیموں سے عورتوں نے دیکھا، علم نہیں ہل رہا۔ کلثوم س نے کانپتی آواز میں کہا، زینب، لگتا ہے عباس نہیں رہے۔ حضرت زینب سعا کا صبر۔ حضرت زینب سعا نے علم کی طرف دیکھا، ان کی آنکھیں بھر آئیں مگر لہجہ اب بھی صبر سے بھرا تھا۔ انہوں نے دل ہی دل میں کہا، اے عباس، تم نے اپنا وعدہ پورا کر دیا۔ زینب سعا جانتی تھیں اب حسین عصا بالکل تنہا ہو چکے ہیں۔ سکینہ سعا کی بے چینی۔ چھوٹی سکینہ سعا خیمے کے دروازے پر کھڑی تھیں، نظریں دور ٹکی تھیں۔ وہ بار بار پوچھ رہی تھیں، میرے چاچا کہاں ہیں؟ پانی کب آئے گا؟ کوئی جواب نہیں دے پا رہا تھا۔ جب دیر تک عباس عصا نہیں آئے تو سکینہ سعا زمین پر بیٹھ گئیں۔ ان کے ہونٹ سوکھ چکے تھے، آنکھوں میں آنسو بھی نہیں بچے تھے۔ سچ کا سامنا آخرکار ایک عورت نے ہمت کر کے کہا، بیٹی، تمہارے چاچا اللہ کے مہمان بن گئے۔ یہ سنتے ہی سکینہ سعا کی چیخ نکل گئی۔ انہوں نے کہا، تو پھر پانی کون لائے گا؟ یہ سوال پورے کربلا کو رلا دینے والا تھا۔ بچوں پر شہادت کا اثر۔ عباس عصا بچوں کے لیے صرف چاچا نہیں تھے، وہ سرکشا کا احساس تھے۔ ان کی شہادت کے بعد بچے اور زیادہ سہم گئے، ہر آواز پر ڈر جاتے، ہر سائے میں دشمن نظر آتا۔ امام حسین عصا کی واپسی۔ خیموں میں امام حسین عصا بھاری قدموں سے خیموں کی طرف لوٹے۔ ان کے کندھے جھکے ہوئے تھے۔ جب عورتوں نے امام کو اکیلے دیکھا تو سب سمجھ گئیں عباس عصا واپس نہیں آئیں گے۔ زینب سعا آگے بڑھیں۔ انہوں نے کچھ نہیں پوچھا، بس امام کے چہرے کو دیکھ لیا۔ زینب سعا کا دل توڑنے والا سوال۔ زینب سعا نے دھیمی آواز میں پوچھا، بھائی، عباس کہاں ہیں؟ امام حسین عصا کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ انہوں نے کہا، بہن، عباس شہید ہو گئے۔ یہ سنتے ہی خیموں میں ماتم چھا گیا۔ البنین رضی کا درد۔ یادوں میں کربلا میں موجود نہ ہوتے ہوئے بھی حضرت البنین رضی کا درد محسوس کیا جا رہا تھا۔ وہ ہمیشہ کہا کرتی تھی، میرے بیٹے عباس حسین پر قربان ہے، اور آج ان کا بیٹا سچ میں قربان ہو چکا تھا۔ کربلا میں حسین عصا کی تنہائی۔ عباس عصا کے بعد امام حسین عصا بالکل اکیلے پڑ گئے۔ نہ کوئی ایسا تھا جو دشمن کی فوج کو روک سکے، نہ کوئی ایسا جو بچوں کے آنسو پونچھ سکے۔ اب میدان میں جانے کی باری ایک ایک کر کے اہل بیت کی تھی۔ سکینہ سعا اور آخری امید سکینہ سعا اب بھی امید لگائے بیٹھی تھیں۔ وہ ہر آنے جانے والے سے پوچھتیں، کیا میرے چاچا آئے؟ جب کوئی جواب نہیں دیتا تو وہ خاموش ہو جاتیں۔ ان کی خاموشی ہزار چیخوں سے زیادہ دردناک تھی۔ فرات کی گواہی۔ فرات بہتی رہی۔ اس نے عباس عصا کے کٹے بازو دیکھے تھے۔ اس نے مشک سے بہتا پانی دیکھا تھا۔ کہا جاتا ہے آج بھی فرات عباس عصا کی وفا پر شرمندہ ہے۔ شہادت کا پیغام۔ حضرت عباس عصا کی شہادت کے بعد کربلا نے یہ پیغام دیا، وفا ہاتھوں کی محتاج نہیں، قربانی صرف جان دینے کا نام نہیں، صبر سب سے بڑی عبادت ہے۔ عباس عصا نے سکھایا، خود پیاسے رہ کر دوسروں کو ترجیح دینا ہی انسانیت ہے۔ امام حسین عصا کا اللہ سے خطاب۔ امام حسین عصا نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے، اے میرے رب، تو گواہ رہنا، میں نے اپنے گھر کے سب کچھ تیرے دین پر قربان کر دیا۔
ये दुआ आसमान तक पहुंच गई। हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम की शहादत पार्ट 4 शहादतों का सिलसिला और हुसैन असा की बढ़ती तन्हाई। अब्बास असा के बाद करबला का बदला हुआ चेहरा। हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद करबला का मैदान जैसे पहचान में नहीं आता था। जो अलम दुश्मनों के दिलों में खौफ पैदा करता था वो अब रेत पर झुका पड़ा था। जो आवाज़ या अब्बास कहकर हिम्मत देती थी वो अब सिसकियों में बदल चुकी थी। खेमों में बैठे बच्चे सहमे हुए थे, औरतों की आंखों में आंसू थे, मगर ज़बान पर सिर्फ सब्र। इमाम हुसैन असा की खामोश नज़र। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम खेमों के सामने खड़े थे। उनकी नज़र कभी बच्चों पर जाती, कभी मैदान की तरफ। हर कदम पर उन्हें अपने भाई अब्बास असा की कमी महसूस होती। उन्होंने दिल ही दिल में कहा, ऐ अब्बास, तुम होते तो बच्चों का डर कुछ कम हो जाता। शहादतों का सिलसिला जारी। दुश्मन समझ चुके थे अब करबला की ढाल टूट चुकी है। एक एक करके अहले बैत के जवान मैदान की तरफ बढ़ने लगे। हर शहादत इमाम हुसैन असा के दिल पर एक नया जख्म बनकर लगती। अली अकबर आल्स की मैदान में जाने की तैयारी। अब बारी आई इमाम हुसैन आल्स के सबसे लाडले बेटे हज़रत अली अकबर अलैहिस्सलाम की। अली अकबर आसी शक्ल में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सबसे ज़्यादा मिलते थे। उनकी आवाज़, चाल और चेहरा सब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद दिलाते थे। जब वे मैदान की तरफ बढ़े तो खेमों में सन्नाटा छा गया। बाप बेटे की आखिरी मुलाकात। अली अकबर असर ने इमाम हुसैन असर से इजाज़त मांगी। इमाम ने बेटे को देखा और आंसू रोक न सके। उन्होंने बेटे को सीने से लगाया, उस पेशानी को चूमा जिस पर शहादत लिखी जा चुकी थी। इमाम हुसैन असब बोले, ऐ अल्लाह, गवाह रहना, मैं तुझ पर सबसे ज़्यादा अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलते जुलते बेटे को कुर्बान करने जा रहा हूँ। अली अकबर आस का मैदान में उतरना। अली अकबर असे घोड़े पर सवार हुए। उनकी आवाज़ गूंजी, मैं अली हूँ, हुसैन का बेटा। दुश्मन उनकी आवाज़ सुनकर कांप उठे। कुछ ने कहा, ये तो हूबहू मोहम्मद शान की आवाज़ है। बहादुरी और शहादत। अली अकबर असा ने दुश्मनों की कतारें तोड़ दीं। तलवार की हर चोट जुल्म के खिलाफ ऐलान थी। लेकिन आखिरकार चारों तरफ से हमला हुआ। एक भाला सीने में उतरा। अली अकबर असा घोड़े से ज़मीन पर गिर पड़े। उन्होंने आवाज़ दी, अब्बा जान, आप तक सलाम पहुँचाता हूँ। इमाम हुसैन असा का दौड़कर पहुँचना। इमाम हुसैन असा दौड़ते हुए बेटे के पास पहुँचे। उन्होंने अली अकबर असा का सर गोद में रखा। कहा, बेटे, दुनिया के बाद तेरे बाद क्या रखा है? इमाम का दिल इस शहादत से और टूट गया। खेमों में अली अकबर असा का मातम। जब अली अकबर असा की शहादत की खबर खेमों में पहुंची तो हर दिल रो पड़ा। माँओं ने आंचल से मुंह ढक लिया। बहनों की सिसकियां तेज हो गईं। ज़ैनब ने सबको सब्र दिलाया, मगर उनकी अपनी आंखें भी भीग चुकी थीं। बच्चों की हालत और प्यास। अब्बास असा के बाद और अली अकबर असा की शहादत के बाद बच्चों की हालत और बिगड़ गई। प्यास अब सिर्फ जिस्म की नहीं थी, डर और भूख भी साथ थे। सकीना बार बार पूछती, अब कौन हमारी हिफाजत करेगा? इमाम हुसैन असो की बढ़ती तन्हाई। अब मैदान में इमाम हुसैन असो के लिए साथी बहुत कम रह गए थे। हर शहादत उन्हें और अकेला कर रही थी। फिर भी उनके चेहरे पर शिकवा नहीं था, सिर्फ रज़ा थी। ज़ैनब का हौसला। हर शहादत के बाद ज़ैनब खेमों में सबको संभालती रहीं। वे जानती थीं अगर वे टूट गईं तो पूरा काफिला टूट जाएगा। उन्होंने दिल में कहा, ऐ अल्लाह, मुझे इतनी ताकत दे कि मैं हुसैन की अमानत संभाल सकूं। करबला का मैदान गवाह। करबला की रेत अब शहीदों के खून से रंग चुकी थी। हर कतरा क़यामत तक ये गवाही देगा कि हुसैन असा ने इस्लाम को जिंदा रखने के लिए सब कुछ लुटा दिया। हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम की शहादत पार्ट 5 मासूमियत की कुर्बानी और हुसैन असा की आखिरी आजमाइश। करबला का मैदान। खामोशी से पहले का तूफान। अली अकबर असा की शहादत के बाद करबला का मैदान और भी भारी हो गया। रेत पर पड़े शहीद मानो पूछ रहे हों, अब कौन बाकी है? खेमों में बैठे बच्चों की निगाहें अपने इमाम पर टिकी थीं। हर दिल जानता था अब इम्तिहान और सख्त होने वाला है। कासिम असा की याद और अम्मा की अमानत। अब इमाम हुसैन असा की नज़र अपने भतीजे हज़रत कासिम इब्न हसन असा पर पड़ी। कासिम असा इमाम हसन असा की निशानी थे, कम उम्र मगर दिल में दीन के लिए जान देने का जज्बा। कासिम असा ने धीरे से कहा, चाचा जान, क्या मुझे भी मैदान में जाने की इजाज़त है? इमाम हुसैन असा ने ये सुना तो उनका दिल कांप उठा। इमाम का इनकार और कासिम असा का सब्र। इमाम हुसैन असा ने कहा, बेटा, तुम अभी बहुत छोटे हो। कासिम असा खामोश हो गए, मगर आंखों में आंसू भर आए। वे खेमे में गए और अपनी माँ द्वारा दी गई एक छोटी सी अमानत निकाल लाए। इमाम हसन असा की लिखी चिट्ठी।
कासिम असा ने वो चिट्ठी इमाम हुसैन असा के हाथ में दी। इमाम हसन असा ने उसमें लिखा था, भाई हुसैन, अगर मेरा बेटा कासिम करबला के मैदान में तुमसे शहादत की इजाज़त मांगे तो उसे मना मत करना। ये पढ़ते ही इमाम हुसैन असा फूट फूट कर रो पड़े। कासिम असा की इजाज़त इमाम हुसैन असा ने कासिम असा को सीने से लगाया। कहा, बेटा तुम भी अल्लाह की राह के मेहमान हो। कासिम असा का चेहरा खुशी से चमक उठा। मैदान में उतरता मासूम शेर। कासिम असा जब मैदान में पहुंचे तो दुश्मन हंस पड़े। किसी ने कहा, ये तो बच्चा है, लेकिन कुछ ही देर में उनकी तलवार ने बता दिया, ये बच्चा हसन असा का बेटा है। कासिम असा की शहादत दुश्मनों ने चारों तरफ से हमला किया। एक तलवार कासिम असा के सर पर लगी। वे जमीन पर गिर पड़े और पुकारा, चाचा जान, मदद। इमाम हुसैन असा की दौड़। इमाम हुसैन असा नंगे पांव दौड़ते हुए पहुंचे। दुश्मन पीछे हट गए। इमाम ने कासिम असा का सर गोद में रखा। मासूम जिस्म तड़प रहा था। कासिम असा ने आखिरी सांस में कहा, चाचा जान, क्या मैं अपने वादे पर खरा उतरा? इमाम हुसैन असा ने कहा, हाँ बेटा, तुमने अपने बाप का नाम रोशन कर दिया। और कासिम असा शहीद हो गए। खेमों में कासिम असा का मातम। कासिम असा की शहादत की खबर खेमों में पहुंची तो हर औरत रो पड़ी। ज़ैनब सा ने कासिम की माँ को संभाला। यह करबला था जहां माएँ अपने बेटों की शहादत पर सब्र का पहाड़ बन जाती थीं। अली असगर असा की प्यास अब सबसे दर्दनाक मंजर आया। 6 महीने के हज़रत अली असगर असा 3 दिन से भूखे प्यासे थे। उनकी माँ रबाब स उन्हें गोद में लिए बेचैन थीं। बच्चे के सूखे होंठ इमाम हुसैन असा से कुछ कह रहे थे। इमाम हुसैन असा का आखिरी सवाल। इमाम हुसैन असा अली असगर असा को गोद में लेकर मैदान में आए। उन्होंने दुश्मनों से कहा, अगर मुझ पर रहम नहीं तो इस बच्चे पर रहम करो, इसे एक बूंद पानी दे दो। पूरा मैदान सन्नाटे में था। मासूम पर जुल्म तभी हरमला ने 3 धार वाला तीर चलाया। वह तीर अली असगर असा की गर्दन में लगा। मासूम बच्चा इमाम हुसैन असा की गोद में शहीद हो गया। इमाम हुसैन असा का सब्र। इमाम हुसैन असा ने अपने हाथों को बच्चे के खून से भरा और आसमान की तरफ उछाला। कहा, ए अल्लाह, ये कुर्बानी भी कबूल कर। माँ की गोद सुनी इमाम हुसैन असा अली असगर असा को खेमों में वापस लाए। रबाब सा ने बच्चे को देखा और खामोश हो गईं। ये खामोशी सबसे बड़ा मातम थी। करबला की इंतहा अब मैदान में सिर्फ एक ही रह गया था, हुसैन असा। न भाई, न बेटा, न भतीजा, सिर्फ इमाम और अल्लाह की रज़ा। हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम की शहादत पार्ट 6 आखिरी विदाई शहादत ए हुसैन असा और करबला के बाद। करबला की दोपहर, जब साया भी साथ छोड़ दे, आशूरा की दोपहर ढल चुकी थी। सूरज आग बरसा रहा था। रेत तप रही थी और करबला का मैदान खामोश होकर एक आखिरी गवाही देने को तैयार था। अब मैदान में कोई नहीं बचा था। न अब्बास असा, न अली अकबर असा, न कासिम असा, सिर्फ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। इमाम हुसैन असा की खेमों में आखिरी नज़र इमाम हुसैन असा खेमों की तरफ बढ़े। हर कदम भारी था, जैसे हर कदम पर एक शहीद की याद बंधी हो। उन्होंने बच्चों को देखा, सूखे होंठ, डरी हुई आंखें, औरतों के चेहरे, सब्र की तस्वीर। ज़ैनब स आगे बढ़ीं। दोनों की नज़रें मिलीं, बिना शब्दों के सब कुछ कह दिया गया। ज़ैनब स और हुसैन असा की आखिरी बातचीत। ज़ैनब स ने कांपती आवाज़ में कहा, भाई, अब आप जा रहे हैं? इमाम हुसैन असा ने सिर झुकाया। कहा, बहन, अल्लाह की रज़ा यही है। ज़ैनब से ने आंसू पीते हुए कहा, अगर आप न लौटे तो बच्चों का क्या होगा? इमाम ने जवाब दिया, ज़ैनब, तुम हो न मेरी अमानत। सकीना सा की आखिरी पकड़ छोटी सकीना सा इमाम हुसैन असा की चादर से लिपट गईं। कहने लगीं, बाबा, मुझे छोड़कर मत जाइए। इमाम का दिल भर आया। उन्होंने बच्ची को गोद में उठाया, सूखे होठों को चूमा। कहा, बेटी, थोड़ी देर सब्र करो, तुम्हारा बाबा जन्नत से पानी भेजेगा। अल्लाह से आखिरी मुनाजात। इमाम हुसैन असा ने मैदान की तरफ बढ़ने से पहले आसमान की तरफ देखा, हाथ उठाकर कहा, ए मेरे रब, तू गवाह रहना, मैंने तेरे दीन के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। अब मुझसे जो भी कबूल हो, मैं राज़ी हूँ। अकेले मैदान में उतरना। इमाम हुसैन असा घोड़े पर सवार हुए। दुश्मनों की फौज हज़ारों में थी, मगर किसी में हिम्मत नहीं थी कि पहले बढ़े। इमाम की आवाज़ गूंजी,
کیا کوئی ہے جو اللہ کے دین کی مدد کرے؟ یہ آواز آج بھی زمانے میں گونجتی ہے۔ آخری جنگ امام حسین نے دشمنوں پر حملہ کیا۔ ہر وار ظلم کے سینے پر تھا۔ کہا جاتا ہے جس طرف امام بڑھتے لوگ راستہ چھوڑ دیتے، لیکن تعداد بہت زیادہ تھی، چاروں اور سے گھیر لیا گیا۔ پیاس اور زخم امام حسین 3 دن کے بھوکے پیاسے تھے۔ جسم پر زخم تھے، مگر چہرے پر شکوہ نہیں، صرف صبر۔ وہ فرات کی طرف بڑھے، مگر تیروں کی بارش نے روک دیا۔ آخری سجدہ ایک تیر سینے میں لگا، ایک تلوار سر پر۔ امام حسین گھوڑے سے زمین پر آئے، ریت پر ماتھا رکھا جیسے سجدے میں ہوں۔ ان کی زبان پر آخری شبد تھے، الہی رضن بے رضاک، اے اللہ میں تیری رضا پر راضی ہوں۔ شہادت حسین سے اور اس طرح نبی کا نواسا امام حسین ایسے شہید کر دیے گئے۔ آسمان لال ہو گیا، زمین کانپ اٹھی۔ کربلا نے اتہاس بدل دیا۔ شہادت کے بعد خیموں کی لوٹ۔ امام کی شہادت کے بعد دشمنوں نے خیموں پر حملہ کیا۔ عورتوں کے دوپٹے چھینے گئے، بچوں سے کانوں کے کنڈل نوچے گئے، آگ لگا دی گئی۔ سکینہ جلتے خیموں میں بابا کو پکارتی رہیں۔ زینب کا صبر کا پہاڑ حضرت زینب سب کو سنبھالتی رہیں۔ انہوں نے جلتے خیموں میں بچوں کو اکٹھا کیا، کہا ڈرو مت، حسین نے ہمیں صبر سکھایا ہے۔ کربلا کے بعد کا پیغام۔ کربلا صرف ایک جنگ نہیں تھی، یہ انصاف بنام ظلم کا فیصلہ تھا۔ عباس نے وفا سکھائی، علی اکبر نے جوانی کی قربانی سکھائی، قاسم نے معصومیت کی شہادت سکھائی، علی اصغر نے انسانیت کو جگا دیا، اور حسین نے اسلام کو زندہ کر دیا۔ خاتمہ آج بھی جب کہا جاتا ہے ہر زمین کربلا ہے، ہر دن عاشورہ ہے، تو اس کا مطلب یہی ہے، جہاں ظلم ہو وہاں حسین بنو، جہاں وفا چاہیے وہاں عباس بنو۔ سلام، سلام ہو عباس وفادار پر، سلام ہو حسین شہید پر، سلام ہو کربلا کے ہر شہید پر۔ حضرت عباس علیہ السلام کی شہادت، پارٹ 7 قید کا سفر، زینب کے خطبے اور کربلا کا امر پیغام۔ کربلا کے بعد کی پہلی رات عاشورہ کا سورج ڈھل چکا تھا۔ کربلا کی ریت شہیدوں کے خون سے بھیگی تھی، خیمے جل چکے تھے، بچے سہمے ہوئے تھے، عورتیں بے پردہ تھیں۔ اس رات کوئی چراغ نہیں تھا، صرف جلتی ریت، ٹھنڈی ہوا اور ٹوٹے دل۔ حضرت زینب بچوں کو سمیٹے کھڑی تھیں، ہر طرف ڈر تھا، مگر ان کے چہرے پر ہمت۔ انہوں نے سب کو ایک جگہ اکٹھا کیا اور کہا ڈرو مت، حسین نے ہمیں اللہ کے حوالے کر دیا ہے۔ سکینہ کی رات۔ چھوٹی سکینہ اپنے بابا کو ڈھونڈ رہی تھیں، کبھی ریت کو دیکھتیں، کبھی آسمان کو۔ وہ سسکتے ہوئے بولیں بابا آپ نے کہا تھا جنت سے پانی بھیجیں گے۔ زینب نے بچی کو سینے سے لگایا، ان کی آنکھیں بھیگ گئیں مگر آواز مضبوط رہیں۔ شہیدوں کے جسموں پر گھوڑے، دشمنوں نے ظلم کی ساری حدیں پار کر دیں۔ شہیدوں کے جسموں پر گھوڑے دوڑائے گئے، کربلا کانپ اٹھی، فرات بھی شرم سے بہتا رہا۔ زینب نے دور سے دیکھا، حسین کا جسم ریت پر تھا۔ انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا اے اللہ یہ قربانی قبول کر۔ قید کا حکم صبح ہوتے ہی یزیدی فوج کو حکم ملا اہل بیت کو قید میں لے جایا جائے۔ رسیاں لائی گئیں، عورتوں اور بچوں کے ہاتھ باندھے گئے۔ امام زین العابدین بیماری کی حالت میں تھے، مگر پھر بھی انہیں زنجیروں میں جکڑا گیا۔ کربلا سے کوفہ تک کا سفر۔ قیدیوں کا قافلہ کربلا سے کوفہ کی طرف چلا۔ راستے میں لوگ جمع تھے، کچھ تماشا دیکھنے، کچھ شرمندہ نگاہوں سے۔ سکینہ نے پوچھا پھوفی جان لوگ ہمیں کیوں دیکھ رہے ہیں؟ زینب نے کہا بیٹی یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے حسین کو بلایا تھا اور پھر چھوڑ دیا۔ کوفہ میں زینب کا خطبہ۔ کوفہ پہنچے تو لوگ رونے لگے، لیکن زینب کھڑی ہوئیں۔ ان کی آواز میں علی کی گونج تھی۔ انہوں نے کہا اے کوفہ والوں کیا تم روتے ہو؟ تمہارے آنسو کبھی نہ رکیں۔ تم نے حسین کو بلایا پھر اسے قتل کر دیا۔ پورا کوفہ سناٹے میں آ گیا۔ امام زین العابدین کا پریچے لوگوں نے پوچھا یہ کون قیدی ہیں؟ امام نے فرمایا میں علی ہوں، حسین کا بیٹا۔ ہم وہی ہیں جنہیں تم نے بھوکا پیاسا قتل کیا۔ لوگ شرم سے سر جھکا گئے۔ کوفہ سے شام، دمشق تک، پھر قافلہ شام کی طرف بڑھا۔ لمبا راستہ، بے پردہ عورتیں، روتے بچے، ہر منزل پر ظلم دہرایا جاتا۔ سکینہ کئی بار بے ہوش ہو جاتیں، انہیں پانی نہیں ملتا۔ شام کا دربار۔ دمشق پہنچ کر قیدیوں کو یزید کے دربار میں لایا گیا۔ یزید اپنے تخت پر بیٹھا تھا،
घमंड उसकी आंखों में था। उसके सामने हुसैन आसा का मुबारक सर रखा गया। ज़ैनब सअ का ऐतिहासिक खुतबा। ज़ैनब सअ उठीं। उनका चेहरा उजला था, लहजा बुलंद। उन्होंने यजीद से कहा, ऐ यजीद, क्या तू समझता है कि तूने हमें जलील कर दिया? अल्लाह की कसम, तू हमें मिटा नहीं सकता। दरबार कांप उठा। यजीद की हार ज़ैनब सअ के शब्द तीर बनकर लगे। लोग समझ गए हक किसके साथ है। यजीद घबरा गया। उसका घमंड टूटने लगा। सकीना सआ की कैद खाने में सकीना सआ को अलग कर दिया गया। अंधेरा, ठंड और प्यास। एक रात उन्होंने सपना देखा, बाबा आए हैं। सुबह होते ही सकीना सआ की रूह अपने बाबा से जा मिली। कैद का खात्मा। सकीना सआ की वफ़ात के बाद यजीद और डर गया। उसने अहले बैत को इज्जत के साथ मदीना भेजने का हुक्म दिया। मदीना की वापसी जब काफिला मदीना पहुंचा तो पूरा शहर रो पड़ा। किसी ने पूछा, अब्बास कहाँ हैं? हुसैन कहाँ हैं? ज़ैनब सआ ने कहा, सब करबला में सो गए। करबला का अमर पैगाम करबला ने सिखाया। जुल्म के आगे झुकना हार है, हक के लिए मरना जीत है। वफा का नाम अब्बास है, सब्र का नाम ज़ैनब है, और इंसाफ का नाम हुसैन है। हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम की शहादत। पार्ट 8। मदीना का मातम, उम्मुल बनीन रज़ी का दर्द और करबला की अमर याद। मदीना की ओर लौटता काफिला दमिश्क की कैद से रिहाई के बाद अहले बैत का काफिला मदीना की तरफ बढ़ा। ये वही मदीना था जहां कभी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराते हुए चलते थे, जहां हुसैन असब बचपन में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद में खेले थे। लेकिन अब इस मदीना में लौटने वालों के पास देने को सिर्फ गम था। रास्ते भर करबला की यादें। जैसे जैसे काफिला आगे बढ़ता, हर कदम पर करबला की तस्वीरें उभर आतीं। कहीं अब्बास असा का अलम, कहीं अली अकबर असा की जवानी, कहीं कासिम असा की मासूमियत, कहीं अली असगर असा की सूखी गर्दन, और हर याद पर ज़ैनब सा की आंखें भीग जातीं। मदीना के दरवाजे पर ठहराव। जब मदीना नजर आया, ज़ैनब सआ ने काफिले को रोक दिया। उन्होंने कहा, ए मदीना, हमें पहचानने से पहले खुद को बदल ले, क्योंकि हम हुसैन के बिना लौटे हैं। ये वही मदीना था जो कभी हुसैन की हंसी से महकता था। मदीना में मातम की शुरुआत जैसे ही खबर फैली कि अहले बैत लौट आए हैं, पूरा मदीना उमड़ पड़ा। लेकिन जब लोगों ने देखा ना हुसैन है, ना अब्बास, ना अली अकबर, तो हर घर से रोने की आवाज़ उठी। उम्मुल बनीन रज़ी का इंतज़ार। मदीना में एक घर ऐसा भी था जहां एक माँ दरवाजे पर बैठी इंतज़ार कर रही थी। हज़रत उम्मुल बनीन रज़ी 4 बेटों की माँ थीं, अब्बास, अब्दुल्ला, जाफ़र, उस्मान। उनका दिल बेचैन था। सबसे पहला सवाल जब काफिला पहुंचा, उम्मुल बनीन रज़ी ने सबसे पहला सवाल किया, मेरे बेटे अब्बास कैसे हैं? हुसैन कैसे हैं? किसी ने जवाब नहीं दिया। फिर उन्होंने कहा, अगर मेरे बेटे न भी लौटे हों तो मुझे हुसैन की खैरियत बता दो। ज़ैनब सआ का जवाब। ज़ैनब सआ आगे बढ़ीं। उनकी आंखें झुकी हुई थीं। कहा, ए उम्मुल बनीन, तुम्हारे 4 बेटे करबला में हुसैन पर कुर्बान हो गए। ये सुनते ही उम्मुल बनीन रज़ी जमीन पर बैठ गईं। माँ का ऐतिहासिक जुमला उन्होंने सीने पर हाथ रखकर कहा, अगर मेरे 4 बेटे और जो कुछ मेरे पास था सब हुसैन पर कुर्बान हो गया तो ये सौदा सस्ता है। ये जुमला इतिहास में वफा की पहचान बन गया। अब्बास अस का मातम। उम्मुल बनीन रज़ी रोज़ कब्रिस्तान जातीं। वहां खड़े होकर अब्बास अस को याद करतीं। कहतीं, ए मेरे लाल, तूने अपनी माँ का सिर ऊंचा कर दिया। मदीना की गलियां उनके मातम से गूंज उठतीं। मदीना में पहली मजलिस। ज़ैनब सआ ने मदीना में पहली मजलिस आयोजित की। औरतें जमा हुईं, बच्चे सहमे हुए बैठे। ज़ैनब सआ ने करबला बयान करना शुरू किया। जब अब्बास अस का जिक्र आया, जैसे ही ज़ैनब सआ ने कहा, मेरे भाई अब्बास, जिनकी दोनों बाजुएं कट गईं, मगर वफा नहीं कटी, पूरा मदीना रो पड़ा। सकीना सआ की याद। ज़ैनब सआ सकीना सआ का जिक्र करते हुए खामोश हो गईं। फिर कहा, मेरी भतीजी कैद में अपने बाबा से मिल गई। हर माँ अपने बच्चे को सीने से लगा बैठी। बच्चों पर करबला का असर। मदीना के बच्चे अब खेलते नहीं थे। वे पूछते, अब्बास चाचा कहाँ हैं? हुसैन बाबा क्यों नहीं आए? इन सवालों का कोई जवाब नहीं था। करबला की यादें जिंदा रखना। ज़ैनब सआ ने तय किया, करबला को भुलाया नहीं जाएगा। हर साल आशूरा पर मजलिस होगी। हर घर में हुसैन का जिक्र होगा। करबला सिर्फ इतिहास नहीं। ज़ैनब सआ ने कहा, करबला सिर्फ रोने का नाम नहीं, ये जुल्म के खिलाफ खड़े होने का नाम है।
یہ بات آج بھی اتنی ہی سچی ہے۔ عباس عیسیٰ کی وفا کا پیغام عباس عیسیٰ نے سکھایا۔ وفا مطلب حالات نہیں دیکھتی، وفا مطلب ہاتھ کٹ جائیں مگر ساتھ نہ چھوٹے، وفا مطلب اپنی پیاس بھول جانا۔ مدینہ سے کربلا تک کچھ عرصے بعد زینب سا اور امام زین العابدین آسا کربلا پہنچے، شہیدوں کی قبروں پر سر رکھ کر روئے۔ عباس عیسیٰ کی قبر پر زینب سا نے کہا، اے میرے بھائی، تو آج بھی ہمارے بچوں کا سہارا ہے۔ آج کا پیغام آج بھی جب کہا جاتا ہے یا عباس تو دل کو ہمت ملتی ہے، یا حسین تو ظلم سے لڑنے کی طاقت ملتی ہے۔ حضرت عباس علیہ السلام کی شہادت پارٹ 9 وفا کا اثر، کربلا کے بعد کی دنیا اور عباس عیسیٰ کی زندہ وراثت۔ کربلا کے بعد اسلامی دنیا کربلا کی جنگ ختم ہو چکی تھی، لیکن کربلا کا اثر ختم نہیں ہوا تھا۔ یزید سمجھ رہا تھا کہ حسین عیسیٰ کو شہید کر کے اس نے اسلام کو دبا دیا ہے، لیکن وہ بھول گیا تھا، خون سے لکھی گئی تحریر کبھی مٹتی نہیں۔ لوگوں کے دلوں میں سوال، دمشق سے لے کر مدینہ تک ایک ہی سوال گونج رہا تھا، اگر یزید حق پر تھا تو حسین کیوں شہید ہوئے؟ اگر یہ باغی تھے تو رسول ہن کا نواسا بھوکا پیاسا کیوں مارا گیا؟ ان سوالوں کے جواب لوگوں کو ہلا رہے تھے۔ امام زین العابدین عیسیٰ کا کردار کربلا کے بعد امام زین العابدین عیسیٰ اسلام کی اصلی تصویر بنے۔ وہ تلوار سے نہیں بلکہ صبر، دعا اور سچائی سے لڑے۔ ان کی دعائیں آج بھی صحیفہ سجادیہ میں زندہ ہیں۔ زینب سا کی مجلسیں زینب سا جہاں بھی جاتیں کربلا بیان کرتیں۔ وہ کہتیں، ہماری جیت تلوار میں نہیں صبر میں تھی۔ جب وہ عباس عیسیٰ کا ذکر کرتیں تو آواز بھرا جاتی۔ عباس عیسیٰ صرف ایک شہید نہیں، عباس عیسیٰ صرف ایک شہید نہیں تھے، وہ تھے وفا کا امتحان، بھائی چارے کی مثال۔ امام پر جان نیوچھاور کرنے کی حد ان کا نام آتے ہی دل جھک جاتا ہے۔ سکینہ سا کی یاد اور اثر سکینہ سا کربلا کے بعد کچھ ہی عرصے میں دنیا سے رخصت ہو گئیں، لیکن ان کا پانی آج بھی لوگوں کی آنکھیں بھگو دیتا ہے۔ ہر بار جب عباس عیسیٰ کا نام آتا ہے، سکینہ سا کی پیاس یاد آ جاتی ہے۔ ام البنین رضی کی مجلسیں ام البنین رضی مدینہ میں نوحہ پڑھتی تھیں، لیکن وہ اپنے بیٹوں کا نہیں، حسین عیسیٰ کا ماتم کرتی تھیں۔ کہتی تھیں، میرے بیٹے تو قربان ہوئے مگر حسین کیوں شہید ہوئے؟ یہ ماتم کیوں زندہ رہا؟ لوگ پوچھتے تھے، ہر سال رونا کیوں؟ جواب ملتا، تاکہ ظلم دہرایا نہ جائے۔ عباس عیسیٰ اس ماتم کی روح بن گئے۔ عباس عیسیٰ اور وفا کا مطلب صرف ساتھ دینا نہیں ہوتا۔ وفا کا مطلب ہے اپنی ضرورت چھوڑ دینا، اپنے درد سے اوپر اٹھنا، امام کی رضا کو اپنی خوشی بنانا۔ عباس عیسیٰ وفا کی پریبھاشا بن گئے۔ کربلا کی یاد نئی نسل تک پہنچنا، امام زین العابدین عیسیٰ بچوں کو کربلا سناتے۔ وہ کہتے، طاقت تلوار میں نہیں سچائی میں ہوتی ہے۔ یہی پیغام نسل در نسل چلتا گیا۔ عباس عیسیٰ کا روضہ کربلا میں عباس عیسیٰ کا روضہ آج بھی الگ پہچان رکھتا ہے۔ زائرین کہتے ہیں، پہلے عباس عیسیٰ کے پاس جاتے ہیں، پھر حسین عیسیٰ کے، کیونکہ وہ دروازہ ہیں۔ مشکل میں یا عباس، آج بھی جب کوئی بے بس ہوتا ہے، کوئی ٹوٹ جاتا ہے، کوئی مدد مانگتا ہے تو زبان سے نکلتا ہے یا عباس۔ یہ صرف نعرہ نہیں، حوصلے کی آواز ہے۔ کربلا اور آج کی دنیا، آج بھی دنیا میں ظلم ہے، بھوک ہے، پیاس ہے، ناانصافی ہے۔ کربلا ہمیں سکھاتی ہے، خاموش رہنا سب سے بڑا گناہ ہے۔ عباس عیسیٰ کا آج کے انسان سے سوال، اگر آج عباس عیسیٰ ہم سے پوچھیں تم کس کے ساتھ ہو، تو ہمیں جواب دینا ہوگا حق کے ساتھ یا طاقت کے ساتھ۔ وفا صرف کربلا میں نہیں، عباس عیسیٰ کی وفا صرف کربلا تک سیمت نہیں، وفا آج بھی زندہ ہے، ماں باپ کی خدمت میں، مظلوم کے ساتھ کھڑے ہونے میں، سچائی نہ چھوڑنے میں۔ مجلسوں کا سلسلہ ہر سال، عاشورہ چہلم اربعین، لاکھوں لوگ کربلا جاتے ہیں۔ یہ صرف سفر نہیں، وفا کی تجدید ہے۔ حضرت عباس علیہ السلام کی شہادت پارٹ 10 وفا کی امر مثال، کربلا کا ہمیشہ زندہ پیغام۔ کربلا ایک میدان نہیں، ایک امتحان۔ کربلا کو اگر صرف ایک جنگ سمجھا جائے تو یہ اتہاس کے ساتھ ناانصافی ہوگی۔ کربلا دراصل ایمان اور ظلم کے بیچ ایک ایسا امتحان تھا جس میں ہر کردار خود ایک داستان بن گیا، اور اس داستان میں اگر کسی نام نے وفا کو زندہ کر دیا تو وہ نام ہے حضرت عباس علیہ السلام۔ عباس عیسیٰ سایہ حسین۔ حضرت عباس عیسیٰ کے لیے صرف بھائی نہیں تھے، امام حسین عیسیٰ کے لیے صرف بھائی نہیں تھے، بلکہ ڈھال تھے، سایہ تھے، اور ہر مشکل میں سب سے پہلے کھڑے ہونے والے تھے۔ جب تک عباس عیسیٰ کربلا میں کھڑے تھے، دشمن جانتا تھا حسین اکیلے نہیں ہے۔ کربلا کی راتیں اور عباس عیسیٰ عاشورہ سے پہلے کی راتیں کربلا کی سب سے بھاری راتیں تھیں۔ خیموں میں سناٹا تھا،
کبھی بچوں کی سسکی، کبھی عورتوں کی دعائیں اور باہر دشمن کی فوج کی آہٹ۔ ان راتوں میں عباس خیموں کے چکر لگاتے، ہر خیمے پر رکتے، ہر بچے کو دیکھتے، ہر ماں کو تسلی دیتے۔ وہ جانتے تھے صبح کیا ہونے والا ہے۔ امام سے آخری بات چیت عاشورہ کی صبح عباس امام حسین کے پاس آئے۔ آنکھوں میں آنسو تھے لیکن آواز میں یقین۔ کہا، بھائی جان، اگر آج میری جان آپ کے کام آ جائے تو اسے اپنی قربانی سمجھیے گا۔ امام حسین اپنے بھائی کو دیکھتے رہے۔ کہا، عباس، تم میری فوج کی جان ہو۔ سکینہ اور عباس جب سکینہ پیاس سے بحال تھیں تو ان کی نظر سیدھے عباس پر جاتی۔ وہ جانتی تھیں چاچا ہیں تو امید ہے۔ عباس سکینہ کی طرف دیکھتے اور نظر جھکا لیتے، کیونکہ وہ جانتے تھے یا تو پانی آئے گا یا عباس لوٹے گا نہیں۔ فرات کے کنارے کا پیغام۔ فرات کے کنارے جب پانی سامنے تھا تو دنیا کی ہر محبت ایک طرف تھی اور حسین کی پیاس ایک طرف۔ عباس نے پانی کو ٹھکرا کر انسانیت کو زندہ کر دیا۔ انہوں نے بتا دیا ایمان کیا ہوتا ہے۔ شہادت کے بعد کی خاموشی۔ جب عباس زمین پر گرے تو کربلا کا میدان کچھ پل کے لیے خاموش ہو گیا، جیسے ہوا بھی رو رہی ہو۔ امام حسین جب اپنے بھائی کے پاس پہنچے تو بولے، اب میری کمر ٹوٹ گئی۔ یہ جملہ صرف بھائی کے لیے نہیں تھا، یہ پوری کربلا کی آواز تھی۔ کربلا کے بعد عباس زندہ رہے۔ جسم شہید ہو جاتا ہے مگر کردار نہیں۔ عباس کربلا کے بعد بھی زندہ رہے۔ زینب کی آواز میں، ام البنین رضی کے نوحوں میں، سکینہ کی پیاس میں، ہر مظلوم کی پکار میں۔ ام البنین رضی کی وراثت ام البنین رضی نے دنیا کو سکھایا کہ ماں ہونا کیا ہوتا ہے۔ انہوں نے بیٹوں کی شہادت پر کہا، میرے بیٹے نہیں، مجھے حسین کی خبر دو۔ یہ جملہ عباس کی تربیت کا ثبوت ہے۔ کربلا کا پیغام آج کے لیے۔ آج کی دنیا میں بھی فرات موجود ہے۔ آج بھی کہیں طاقت ہے، کہیں ظلم ہے، کہیں بھوکے بچے ہیں۔ سوال وہی ہے، کیا ہم عباس بنیں گے یا تماشائی؟ یا عباس کیوں کہا جاتا ہے جب انسان ٹوٹ جاتا ہے تو وہ الفاظ نہیں ڈھونڈتا، اس کی زبان سے اپنے آپ نکلتا ہے، یا عباس کیونکہ عباس مدد کا بھروسہ ہے۔ زائرین اور عباس اربعین کے موقع پر لاکھوں لوگ کربلا کی طرف چلتے ہیں، ننگے پاؤں، تھکے ہوئے لیکن امید سے بھرے۔ سب سے پہلے عباس کے روضے پر سر جھکتا ہے۔ کربلا کبھی پرانی نہیں ہوتی، ہر سال عاشورہ آتا ہے۔ ہر سال لوگ کہتے ہیں، پھر کیوں روتے ہو؟ جواب وہی ہے، کیونکہ ظلم آج بھی زندہ ہے، اور جب تک ظلم زندہ ہے کربلا زندہ رہے گی۔ عباس -1 کردار نہیں، راستہ۔ عباس کو صرف پڑھا نہیں جاتا، اپنایا جاتا ہے۔ ان کی وفا ہم سے سوال کرتی ہے، کیا تم حق کے ساتھ کھڑے ہو؟ آخری پیغام، کلائمیکس۔ اگر آج عباس ہم سے کچھ کہیں تو شاید یہی کہیں، ہاتھ کٹ جائیں مگر امام کا ساتھ نہ چھوڑنا، پیاس لگے مگر مظلوم کو نہ بھولنا، ظلم کے سامنے کبھی جھکنا مت۔ سلام اور سماپن۔ سلام ہو اس پر جس نے وفا کو خون سے لکھا، سلام ہو اس پر جس نے پانی چھوڑ کر انسانیت بچائی، سلام ہو حضرت عباس علیہ السلام پر۔ حضرت عباس علیہ السلام کی شہادت، پارٹ 11۔ کربلا کے بعد کی صدیاں، وفا کا امتحان اور آج کا انسان۔ کربلا جو ختم نہیں ہوئی، کربلا 61 ہجری میں ختم نہیں ہوئی، وہ اس دن شروع ہوئی جب حسین نے یزید کو نہ کہا اور عباس نے اس نہ کی حفاظت اپنے خون سے کی۔ کربلا کوئی تاریخ نہیں، کربلا ایک سلسلہ ہے جو ہر دور میں نئے چہروں کے ساتھ سامنے آتا ہے۔ شہادت کے بعد بھی عباس جب کوئی عام انسان شہید ہوتا ہے تو اس کی یاد کچھ وقت میں دھندلی پڑ جاتی ہے، لیکن عباس وقت کے ساتھ اور زیادہ زندہ ہوتے گئے، کیونکہ وہ صرف تلوار لے کر نہیں اترے تھے، وہ کردار لے کر اترے تھے۔ شروعاتی صدیوں میں عباس کا اثر کربلا کے بعد اسلامی دنیا میں عجیب ہلچل پیدا ہو گئی۔ لوگ پوچھنے لگے، کیا طاقت حق بن جاتی ہے؟ کیا خلیفہ ہونا انسان کو معصوم بنا دیتا ہے؟ ان سوالوں کے جواب کربلا دے رہی تھی، اور کربلا کا سب سے روشن جواب عباس تھے۔ مجلسیں اتہاس نہیں، جاگرتی۔ شروعاتی دور میں جب مجلسیں شروع ہوئیں تو ان کا مقصد صرف رونا نہیں تھا، مجلسیں ضمیر کو جگانے کے لیے تھیں۔ جب عباس کا ذکر ہوتا تو لوگ سمجھتے وفا صرف الفاظ نہیں، عمل مانگتی ہے۔ حکومتیں بدلیں، پیغام نہیں۔ کربلا کے بعد کئی حکومتیں آئیں اور گئیں، لیکن ہر ظالم حکومت ایک بات سے ڈرتی رہی، حسین اور عباس کے نام سے، کیونکہ یہ نام لوگوں کو کھڑا کر دیتے تھے۔ عباس اور عام انسان۔ عباس صرف شہزادوں کے آدرش نہیں ہیں، وہ اس مزدور کے لیے بھی ہیں جو ایمانداری سے کام کرتا ہے،
وہ اس ماں کے لیے بھی ہیں جو حالات کے سامنے جھکنے سے انکار کرتی ہے۔ وہ اس جوان کے لیے بھی ہیں جو غلط راستے پر جانے سے خود کو روک لیتا ہے۔ فرات آج بھی بہہ رہی ہے۔ فرات صرف کربلا میں نہیں ہے، آج بھی فرات ہے، جہاں دولت سامنے ہے، جہاں طاقت سامنے ہے، جہاں نفس سامنے ہے، اور آج بھی سوال وہی ہے، کیا تم عباس بنو گے یا پانی پی لو گے؟ عباس اور آج کی یووا پیڑھی، آج کا جوان بھرم میں ہے۔ اسے کہا جاتا ہے سمجھوتا کر لو، چپ رہو، اپنے فائدے دیکھو، لیکن عباس اسے یاد دلاتے ہیں اگر صحیح کے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے تو زندگی کس کام کی؟ عورتیں اور عباس عورتوں کی حفاظت کا سب سے اونچا نمونہ ہیں۔ انہوں نے زینب کی چادر کو اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھا۔ آج جب دنیا میں عورت اسرکشت ہے تو عباس کا کردار ایک پیغام ہے۔ بچے اور عباس سکینہ کی پیاس آج بھی بچوں کی آنکھوں میں ہے۔ آج بھی دنیا میں بچے بھوکے ہیں، پیاسے ہیں۔ عباس ہمیں جھنجھوڑتے ہیں، کیا تم صرف روگے یا کچھ کرو گے بھی؟ مظلوموں کی آواز جب کہیں انصاف کچلا جاتا ہے، سچ دبایا جاتا ہے، کمزور کو روندا جاتا ہے، تو انجانے میں عباس کا نام زبان پر آ جاتا ہے، کیونکہ وہ مظلوموں کی امید ہیں۔ عباس اور صبر عباس صرف بہادری نہیں، صبر کا بھی نام ہے۔ اتنی طاقت ہوتے ہوئے بھی انہوں نے بنا امام کی اجازت تلوار نہیں اٹھائی۔ یہ صبر آج کے انسان کو سب سے زیادہ چاہیے۔ آج کی مجلسیں، ذمہ داری آج مجلسیں ہوتی ہیں، ہزاروں لوگ آتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کیا مجلس ہمیں بہتر انسان بنا رہی ہے؟ اگر نہیں تو ہمیں عباس کو پھر سے سمجھنا ہوگا۔ عباس ایک آئینہ۔ عباس ہمارے سامنے ایک آئینہ رکھتے ہیں اور پوچھتے ہیں کیا تم وفادار ہو؟ کیا تم مظلوم کے ساتھ ہو؟ کیا تم سچ پر ٹکے ہو؟ اس آئینے سے نظر چرائی نہیں جا سکتی۔ کربلا ہر دن ہوتی ہے، کربلا صرف عاشورہ نہیں۔ کربلا ہر دن ہوتی ہے، دفتر میں، بازار میں، گھر میں، سماج میں، ہر جگہ جہاں حق اور غلط آمنے سامنے ہوں۔ عباس اور آخری سوال، اگر آج عباس ہم سے ایک سوال پوچھیں تو شاید یہی پوچھیں، جب فیصلہ کرنا تھا تم کہاں کھڑے تھے؟ آخری پیغام عباس ہمیں بہادر بننے کو نہیں، سچا بننے کو کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں وفا مہنگی نہیں، بس سچی ہونی چاہیے۔ سماپن کی اور یہ پارٹ 11 ہمیں وہاں لا کر کھڑا کرتا ہے جہاں کہانی ہماری زندگی سے جڑ جاتی ہے۔ اب آگے سوال کہانی سے نہیں، ہم سے ہے۔ سلام اور دعا، سلام ہو اس پر جس نے ہاتھ کھو کر ہمیں راستہ دیا، سلام ہو اس پر جس نے پانی چھوڑ کر انسانیت بچائی، سلام ہو حضرت عباس علیہ السلام پر۔ کربلا کی یہ امر گاتھا ہمیں وفا۔ حضرت عباس علیہ السلام کی شہادت، پارٹ 12۔ آج کا کربلا، زندہ وفا اور انسان کی ذمہ داری۔ کربلا اتہاس نہیں، حقیقت۔ بہت سے لوگ کربلا کو صرف ایک تاریخ سمجھتے ہیں، ایک پرانی جنگ، ایک بیتا ہوا واقعہ، لیکن سچ یہ ہے کہ کربلا آج بھی زندہ ہے۔ بس اس کا میدان بدل گیا ہے، اس کے کردار بدل گئے ہیں، لیکن سوال وہی ہے، حق کے ساتھ کھڑے ہو یا ظلم کے ساتھ؟ آج کا انسان اور کربلا، آج کا انسان بہت تیز ہو گیا ہے لیکن بہت کمزور بھی۔ اس کے پاس ٹیکنالوجی ہے، طاقت ہے، آواز ہے، لیکن پھر بھی وہ ظلم کے سامنے اکثر چپ رہ جاتا ہے۔ یہیں سے آج کی کربلا شروع ہوتی ہے۔ آج بھی فرات بہہ رہی ہے، فرات صرف کربلا میں نہیں تھی، آج بھی فرات بہہ رہی ہے۔ جب رشوت سامنے ہو، جب غلط فیصلہ فائدے کا لگے، جب سچ بولنا نقصان دہ لگے، اور اس فرات کے کنارے آج بھی سوال کھڑا ہے، کیا تم عباس بنو گے یا پانی پی لو گے؟ آج یزید ایک انسان کا نام نہیں، آج یزید ہے ظلم کرنے والی سوچ، طاقت کے نشے میں چور انسان، کمزور کو دبانے والی ویوستھا، اور ہر یزید کے مقابلے ایک حسین چاہیے، ایک عباس چاہیے۔ عباس کا کردار، آج عباس آج اگر ہوتے تو شاید تلوار نہیں اٹھاتے، لیکن وہ سچ بولتے، مظلوم کے ساتھ کھڑے ہوتے، عورتوں اور بچوں کی حفاظت کرتے، بھوکے کو کھانا کھلاتے۔ یہی آج کا جہاد ہے۔ گھروں میں کربلا صرف میدان میں نہیں ہوتی، کبھی کبھی کربلا گھر کے اندر ہوتی ہے، جب کسی پر ظلم ہو، جب آواز دبائی جائے، جب انصاف چھینا جائے، اور اس وقت اگر ہم چپ رہتے ہیں تو ہم تماشائی بن جاتے ہیں۔ ماں باپ اور عباس ماں باپ کی تربیت کا سب سے بڑا نمونہ ہے۔ حضرت ام البنین رضی نے انہیں سکھایا، حسین تمہارے بھائی نہیں، تمہارے امام ہیں۔ آج کے ماں باپ کے لیے یہ سب سے بڑا سبق ہے، اولاد کو صرف کامیاب نہیں، انسان بنانا۔ یووا پیڑھی اور کربلا، آج کا جوان کنفیوز ہے۔ وہ پوچھتا ہے سچ بول کر کیا ملے گا؟ کربلا جواب دیتی ہے شاید دنیا نہ ملے لیکن خودداری مل جائے گی۔ عباس یووا دلوں کو ڈر سے آزاد کرتے ہیں۔ عورتوں کے لیے پیغام، زینب
اور عباس سا کا رشتہ عزت اور حفاظت کا رشتہ ہے۔ آج جب عورت ہر جگہ سنگھرش کر رہی ہے تو عباس سا مردوں سے سوال کرتے ہیں، کیا تم زینب کی ڈھال بنو گے؟ بچے اور سکینہ سا آج بھی زندہ ہیں، ہر اس بچے میں جو بھوکا سو جاتا ہے۔ اگر ہم صرف روتے ہیں اور کچھ نہیں کرتے تو کربلا ہم سے سوال کرتی ہے۔ مجلسوں کا مقصد مجلس صرف آنسو بہانے کے لیے نہیں، مجلس کا مقصد ہے ضمیر جگانا، سچ پہچاننا، صحیح اور غلط میں فرق کرنا۔ اگر مجلس کے بعد ہم وہی کے وہی رہیں تو ہمیں عباس پھر سے پڑھنے ہوں گے۔ یا عباس صرف نعرہ نہیں، جب کوئی کہتا ہے یا عباس تو وہ مدد نہیں، ہمت مانگتا ہے، ہمت سچ کے ساتھ کھڑے ہونے کی۔ عباس اور انصاف۔ عباس ہمیں سکھاتے ہیں انصاف طاقت سے نہیں، کردار سے آتا ہے۔ آج اگر ہر انسان اپنے حصے کا انصاف کرے تو دنیا بدل سکتی ہے۔ آج کا سوال، آج کربلا ہم سے ایک سوال پوچھتی ہے، تم کس کے ساتھ ہو؟ خاموشی کے ساتھ یا حق کی آواز کے ساتھ؟ اس سوال سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ عباس مائنس زندہ ضمیر۔ عباس آج بھی زندہ ہیں، ہر اس ہاتھ میں جو کسی کو گرنے سے بچا لے، ہر اس دل میں جو ظلم سے نفرت کرے، ہر اس آواز میں جو سچ بولے۔ آخری پیغام پارٹ 12 کا نچوڑ، اگر کربلا آج دوبارہ ہو تو شاید میدان نہ بدلے، بس کردار بدل جائیں، اور اس وقت ہمیں طے کرنا ہوگا ہم عباس ہیں یا تماشائی۔ دعا اور سلام۔ اے اللہ، ہمیں عباس کی وفا کا ایک قطرہ دے دے تاکہ ہم سچ کا ساتھ دے سکیں، مظلوم کے کام آ سکیں اور ظلم کے سامنے جھک نہ سکیں۔ سلام ہو حضرت عباس علیہ السلام پر، سلام ہو کربلا پر، سلام ہو ہر اس انسان پر جو آج بھی حق کے ساتھ کھڑا ہے۔ حضرت عباس علیہ السلام کی شہادت۔ پارٹ 13 وفا کی قسم، انسانیت کی پکار اور آخرت کا راستہ۔ کربلا، ایک سوال جو کبھی خاموش نہیں ہوتا۔ کربلا صرف ایک کہانی نہیں، کربلا ایک سوال ہے، ایک ایسا سوال جو ہر زمانے سے پوچھا جاتا ہے، ہر انسان سے پوچھا جاتا ہے۔ جب حق اور باطل آمنے سامنے ہوں تو تم کہاں کھڑے ہو؟ اور اس سوال کا سب سے صاف، سب سے روشن جواب حضرت عباس علیہ السلام ہے۔ عباس مائنس کردار، جو وقت سے اوپر اٹھ گیا۔ وقت بہت کچھ بدل دیتا ہے، شہر، سلطنتیں، چہرے، لیکن کچھ کردار وقت کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں۔ عباس انہی میں سے ہیں۔ ان کی وفا کسی دور کی محتاج نہیں، کسی تخت کی غلام نہیں، وہ سیدھے انسان کے ضمیر سے بات کرتی ہے۔ آخری رات کی روحانی تصویر۔ عاشورہ سے پہلے کی رات کربلا کی سب سے خاموش رات تھی۔ خیموں میں قرآن کی تلاوت، دعاؤں کی صدا اور سجدوں کی سرگوشی تھی، اور ان سب کے بیچ عباس خاموشی سے کھڑے تھے۔ ان کی آنکھیں زمین پر تھیں لیکن دل اللہ کے سامنے۔ انہیں پتا تھا صبح ان کی زندگی کا آخری سورج ہوگا۔ امام حسین اور عباس امام حسین اپنے بھائی کو دیکھ رہے تھے، وہ بھائی جس پر انہیں سب سے زیادہ بھروسہ تھا۔ کہا، بھائی عباس، اگر تم چاہو تو اس اندھیری رات میں لوٹ سکتے ہو۔ عباس چپ رہے، پھر بولے، بھائی جان، کیا دنیا مجھے زندہ چھوڑے گی اگر حسین شہید ہو جائیں؟ یہ جواب صرف بھائی چارے کا نہیں تھا، یہ امامت کی پہچان تھی۔ وفا کا مطلب کیا ہے؟ وفا کا مطلب صرف ساتھ چلنا نہیں، وفا کا مطلب ہے اپنے فیصلے کو آخری سانس تک نبھانا، اپنے فائدے کو سچ کے سامنے قربان کر دینا، اپنے درد کو مظلوم کی تکلیف سے چھوٹا سمجھنا۔ عباس اس وفا کا زندہ ثبوت ہیں۔ فرات کا امتحان مائنس انسان بنام نفس۔ فرات کے کنارے عباس صرف پانی کے سامنے نہیں تھے، وہ اپنے نفس کے سامنے تھے۔ 3 دن کی پیاس، سوکھے ہونٹ، کمزور جسم اور سامنے ٹھنڈا پانی۔ اگر وہ چاہتے تو کوئی انہیں روک نہیں سکتا تھا، لیکن انہوں نے اپنے نفس کو ہرا دیا۔ یہی اصلی جیت تھی۔ شہادت ہار نہیں، بلندی دنیا شہادت کو اکثر ہار سمجھتی ہے، لیکن کربلا نے سکھایا جو سچ کے لیے مرے وہ کبھی نہیں مرتا۔ عباس شہید ہوئے لیکن ان کی وفا ہر دل میں زندہ ہو گئی۔ کربلا کے بعد کی گونج، جب تلواریں خاموش ہوئیں تو سمجھا گیا کہ کہانی ختم ہو گئی، لیکن اصل میں کہانی تب شروع ہوئی۔ زینب کی آواز میں، البنین رضی کے آنسوؤں میں، اور ہر اس دل میں جو ظلم سے نفرت کرتا ہے۔ عباس اور انصاف کی سوچ۔ عباس ہمیں سکھاتے ہیں انصاف طاقت سے نہیں آتا، بھیڑ سے نہیں آتا، ڈر سے نہیں آتا، انصاف آتا ہے سچے کردار سے۔ آج کی دنیا اور عباس آج بھی دنیا میں بچے بھوکے ہیں، عورتیں اسرکشت ہیں، سچ بولنے والے اکیلے ہیں۔ اگر عباس آج ہوتے تو شاید تلوار نہیں اٹھاتے، لیکن ہر ظلم کے سامنے ڈھال بن کر کھڑے ہوتے۔ یا عباس کی اصلی آواز جب کوئی کہتا ہے یا عباس تو وہ مدد سے پہلے ہمت مانگتا ہے، ہمت سچ بولنے کی، صحیح فیصلہ کرنے کی، اکیلے کھڑے رہنے کی۔
کربلا اور آخرت کربلا ہمیں دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کی بھی یاد دلاتی ہے۔ یہ بتاتی ہے دنیا کا فائدہ چند دنوں کا ہے لیکن سچ کا انعام ہمیشہ کا ہے۔ عباس ء نے دنیا کھو کر ہمیشہ کی جیت حاصل کی۔ انسان کی آخری ذمہ داری اس پوری سیریز کے بعد آخری سوال ہم سے ہے، کیا ہم صرف سنیں گے یا بدلیں گے بھی؟ اگر کربلا ہماری زندگی نہیں بدلتی تو ہم نے کربلا کو سمجھا ہی نہیں۔ وفا آج بھی ممکن ہے۔ بہت لوگ کہتے ہیں آج کے دور میں عباس بننا ممکن نہیں، لیکن سچ یہ ہے عباس بننے کے لیے ہاتھ کٹوانے نہیں پڑتے، بس سچ کا ساتھ دینا ہوتا ہے، غلط سے انکار کرنا ہوتا ہے، مظلوم کے لیے کھڑا ہونا ہوتا ہے۔ آخری پیغام سیریز کا نچوڑ اگر پوری کربلا ایک جملے میں سمجھنی ہو تو وہ جملہ یہی ہے، سچ مہنگا ہو سکتا ہے لیکن جھوٹ سے سستا نہیں۔ عباس ء نے اس جملے کو اپنے خون سے لکھا۔ سلام اور ودا سلام ہو اس پر جس نے وفا کو زندہ کر دیا، سلام ہو اس پر جس نے انسان کو انسانیت یاد دلا دی، سلام ہو حضرت عباس علیہ السلام پر، سلام ہو کربلا پر، سلام ہو ہر اس دل پر جو آج بھی حق کے ساتھ دھڑکتا ہے۔ حضرت عباس علیہ السلام کی شہادت، پارٹ 14 وفا کی روشنی، انسانیت کی پہچان اور قیامت تک کا پیغام۔ کربلا جو ہر دور میں لوٹ آتی ہے، کربلا کو اگر صرف اتہاس کی کتابوں میں قید کر دیا جائے تو یہ سب سے بڑا دھوکہ ہوگا، کیونکہ کربلا ہر اس جگہ لوٹ آتی ہے جہاں ظلم طاقت بن جائے، سچ کمزور سمجھا جائے اور انسان خاموش ہو جائے، اور ہر ایسی کربلا میں ایک نام اپنے آپ گونجتا ہے، حضرت عباس علیہ السلام۔ عباس ء صرف ایک شہید نہیں، عباس ء کو صرف شہید کہنا ان کی پہچان کو چھوٹا کرنا ہے۔ وہ تھے امام کی ڈھال، بچوں کی امید، عورتوں کی حفاظت اور انسانیت کا سرمایہ۔ ان کا کردار تلوار سے نہیں اخلاق سے چمکتا ہے۔ امام حسین ء کی نظر سے عباس ء، امام حسین ء نے اپنے بھائی کو کبھی لڑاکو نہیں کہا، انہوں نے کہا عباس میری فوج کی جان ہے۔ یہ جملہ صرف تعریف نہیں تھا، یہ امامت کی گواہی تھی، کیونکہ امام اسی پر بھروسہ کرتا ہے جو نفس پر قابو رکھے۔ علم، ایک جھنڈا، ایک ذمہ داری۔ عباس ء کے ہاتھ میں جو علم تھا وہ صرف کپڑے کا ٹکڑا نہیں تھا، وہ علم تھا حق کا، صبر کا، وفا کا۔ جب تک علم عباس ء کے ہاتھ میں رہا، کربلا میں امید زندہ رہی۔ کربلا کی عورتیں اور عباس ء، زینب س، کلثوم س، سکینہ س، ان سب کے لیے عباس ء صرف بھائی یا چاچا نہیں تھے بلکہ سایہ تھے۔ کربلا کی راتوں میں جب خوف بڑھتا تو عباس ء خیموں کے باہر کھڑے رہتے، ان کی موجودگی عورتوں کے لیے سب سے بڑی تسلی تھی۔ وفا کا سب سے کٹھن لمحہ، وفا تب آسان ہوتی ہے جب حالات ساتھ ہوں، لیکن اصلی وفا تب سامنے آتی ہے جب جان خطرے میں ہو، امید ٹوٹ رہی ہو اور فائدہ سامنے کھڑا ہو۔ فرات کے کنارے عباس ء اسی امتحان سے گزرے۔ پانی چھوڑنا مائنس دنیا چھوڑنا۔ پانی اس وقت صرف پیاس بجھانے کا ذریعہ نہیں تھا، وہ تھا زندگی، راحت، طاقت۔ اسے چھوڑ دینا دنیا چھوڑ دینے کے برابر تھا، اور عباس ء نے یہی کیا۔ شہادت کے بعد کا اثر۔ عباس ء کی شہادت کے بعد کربلا بدل گئی۔ امام حسین ء کا قدم بھاری ہو گیا، کیونکہ اب وہ بھائی ساتھ نہیں تھا جس پر ہر مشکل میں نظر جاتی تھی۔ یہ صرف ایک انسان کا جانا نہیں تھا، یہ ایک ہمت کا سایہ اٹھ جانا تھا۔ البنین رضی مائنس وفا کی ماں عباس ء ایسے ہی نہیں بنے۔ ان کی ماں حضرت البنین رضی نے انہیں سکھایا، حسین تمہارے بھائی نہیں، تمہارے امام ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ عباس ء نے کبھی میں نہیں کہا، ہمیشہ حسین کہا۔ ماں کا درد، امت کا سبق۔ البنین رضی نے اپنے چاروں بیٹوں کی شہادت سنی، لیکن ان کا سوال یہ نہیں تھا میرے بیٹے کیسے مرے، ان کا سوال تھا حسین کیسے ہیں۔ یہ جملہ امت کے لیے سب سے بڑا سبق ہے۔ مجلسوں میں عباس ء، جب مجلسوں میں عباس ء کا ذکر آتا ہے تو آنکھیں اپنے آپ بھر آتی ہیں، لیکن مجلس کا مقصد صرف آنسو نہیں، مجلس کا مقصد ہے وفا سیکھنا، ذمہ داری سمجھنا، سچ کے ساتھ کھڑا ہونا۔ آج کا سماج اور عباس ء، آج کا سماج کئی فراتوں سے بھرا ہے، ہر جگہ سمجھوتے، فائدے، ڈر، اور ہر جگہ عباس ء ہم سے پوچھتے ہیں تم کیا چنو گے؟ دفتر سے بازار تک کربلا۔ کربلا آج دفتر میں ہے، راجنیتی میں ہے، کاروبار میں ہے، رشتوں میں ہے، جہاں بھی سچ اور فائدہ آمنے سامنے ہوں وہیں کربلا ہے۔ عباس ء مائنس نوجوانوں کے لیے آئینہ۔ آج کا نوجوان تیز ہے لیکن الجھا ہوا ہے، عباس ء اسے آئینہ دکھاتے ہیں، طاقت سے پہلے کردار بناؤ۔ عورتوں کی حفاظت مائنس عباسی سوچ۔ عباس ء نے یہ ثابت کیا کہ مردانگی تلوار اٹھانے میں نہیں، عزت بچانے میں ہے۔ آج جب عورت اسرکشت ہے تو عباس ء ہم سے سوال کرتے ہیں، بچے، بھوک اور سکینہ س، دنیا میں آج بھی بچے پیاسے ہیں۔
اگر سکینہ ہماری آنکھوں میں آنسو لا سکتی ہیں تو ان بچوں کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں؟ یہی کربلا کا سوال ہے۔ یا عباس -1 بھروسہ، یا عباس کہنا صرف ایک آواز نہیں، یہ کہنا ہے میں اکیلا نہیں ہوں، یہ بھروسہ ہے کہ وفا آج بھی زندہ ہے۔ قیامت تک کا پیغام، عباس اوسا کا پیغام قیامت تک رہے گا۔ جب تک سچ دبایا جائے گا، مظلوم روئے گا اور انسانیت تڑپے گی، تب تک عباس یاد کیے جاتے رہیں گے۔ آخری سوال، پارٹ 14 کا نچوڑ، اس پورے حصے کا ایک ہی سوال ہے، اگر آج کربلا ہو تو تم کہاں کھڑے ہوگے؟ یہ سوال ہر مجلس کے بعد ہمارے ساتھ گھڑ جاتا ہے۔ دعا اور سلام، اے اللہ، ہمیں عباس کی وفا سمجھنے کی اور اپنانے کی توفیق دے، تاکہ ہم سچ نہ چھوڑیں، مظلوم کا ساتھ دیں اور ظلم کے سامنے کبھی جھکے نہیں۔ سلام ہو حضرت عباس علیہ السلام پر، سلام ہو کربلا پر، سلام ہو ہر اس انسان پر جو آج بھی حق کے ساتھ کھڑا ہے۔